बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भलीकार ऐं यहाँ इरफान महबूब ऐं अॼोके प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल जी, ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा बज़ाहिर ईअं पियो महसूसु थिए त पंहिंजी संगीनी न तेज़ीअ सां वधी रही आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॼु इस्लामाबाद में एहतजाज जो ऐलान थियल आहे, सॾु ॾिनल आहे ऐं उन एहतजाज जे सिलसिले में ख़ैबर पख्तूनख्वा खां वॾो वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब सरकारी मशीनरी ऐं काफ़िला साण करे हिन वक़्तु इस्लामाबाद तरफ़ गामज़न आहे। इस्लामाबाद में बि थोरा थका एहतजाज थिया आहिनि ऐं इहे ख़बरूं अचनि पियूं त इस्लामाबाद पुलिस PTI बानी जे भेणनि उस्मा ऐं अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। उनखां अलावा बि दर्जने कारकुन आहिनि जेके अॼु इन एहतजाज जे चकर में गिरफ़्तार थिया आहिनि। इस्लामाबाद पुलिस पाण खणी चऊं त हिकिड़े क़िस्म जो इस्लामाबाद खे मुकमिल तौरु सील करे छॾियो आहे ऐं पाकिस्तान में जेको बि रस्तो इस्लामाबाद ॾांहुं वञे थो उनखे मुकमिल तौर ते बंदि कयो वियो आहे। इन खां अलावा रावलपिंडी में बि साॻी सूरत हाल मिले थी, मोबाइल फ़ोन सर्विस बि बंदि आहे, न रुगो इस्लामाबाद जी हद ताईं पर लाहौर, सरगोदा ऐं अटक में बि 144 कलम लागू कयो वियो आहे ऐं उते बि जलसनि जुलूसनि ते पाबंदी मणी वई आहे। अॼु इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो एहतजाज रुगो इस्लामाबाद में आहे जंहिंजे लाइ इहे क़दम खयां विया आहिनि ऐं सुभाणे वरी लाहौर मीनारे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एहतजाज जो सॾु ॾिनो आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजे हिन एहतजाज जे हवाले सां तमामु घणो हिकिड़ो वाज़ह मौक़ुफ़ अख़्तियार कयो आहे। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो इहो मौक़ुफ़ साम्हूं आयो आहे त हीअ जेको एहतजाज आहे उहो इम्कानी आइनी तरमीम जे ख़िलाफ़ु थी रहियो आहे, जंहिंमें पाण आइनी अदालतुनि समेत मुख़्तलिफ़ जेके तजवीज़ूं आहिनि या ॻाल्हियूं आहिनि उहे ॿुधूं पिया ऐं PTI जो इहो चवणु आहे त हू इस्लामाबाद में एहतजाज तरफ़ अचनि पिया त खेनि ख़बर आहे त पुलिस मथनि तशदुद बि कंदी ऐं ॻोढ़ा आणींदड़ गैस जो इस्तेमालु बि थींदो, पर हुननि शैलिंग खां बचण जे लाइ जेके ज़रूरी इंतज़ाम आहिनि या जेके ज़रूरी घुर्जूं आहिनि उहे पूरियूं करे वरितियूं आहिनि ऐं अली अमीन गंडापुर साहब इहो वाज़े ऐलान कयो आहे त हू हर सूरत में इस्लामाबाद पहुचंदा ऐं जेकॾहिं कंहिंखे इस्लामाबाद जो हीउ एहतजाज मुलतवी कराइणो आहे त हू कैदी नंबर 804 सां राब्तो करे या उन सां ॻाल्हाए। उन जो उबतड़ पाण ॾिसूं था त वफ़ाक़ी वज़ीर जेके आहिनि उन्हनि जो इन मामले ते जेको मौक़ुफ़ आहे त इस्लामाबाद में हिकिड़े पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो एहतजाज आहे त ॿिए पासे वरी समिट कॉन्फ्रेंस बि आहे ऐं उन जूं तयारियूं जेके आहिनि उहे बि ज़ोर शोर सां जारी आहिनि। मलेशिया जी वज़ीर आज़म बि इस्लामाबाद पहुतल आहे त हुकूमत जो इहो चवणु आहे त जेकॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे एहतजाज इजाज़त न ॾिनी वई आहे त उनजो रीज़न सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे त पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस जो तयारियूं जारी आहिनि ऐं अहिड़े मौक़े ते जेकॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एहतजाज कंदी त उन सां हिकिड़ो नाकारी तासुर वेंदो। इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब ऐं इफ्तिख़ार शिराई साहब असांखे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शिराई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सूरत हाल सारी आपके सामने है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, शेलिंग हो रहे हैं और गंडापुर साहब भी वो भी निकल आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो क्या होने वाला है, कितना आसान होगा गंडापुर साहब के लिए डी चौक पर पहुँचना? मेरा ख्याल में इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसने तो ये फैसला किया और तहैया कर रखा है कि किसी भी शख्स को डी चौक पे नहीं आने दिया जाएगा। और इस दौरान हमने देखा है कि कोई इक्का दुक्का लोग या इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान, उज़्मा खान साहबा पहुंची हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो शहर को इतना एक हर तरफ से बंद कर दिया गया है, इतनी बड़ी बड़ी कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और यहाँ तक कि बुरहान इंटरचेंज पे तो मोटरवे को भी खोद डाला गया है। तो कौमी शराहें जब खुद जाएं और इस तरह बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाएं तो हुकूमत वक्त ने तो ये ऐलान कर दिया है। और ऐसे में कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फ़ौज भी तलब कर ली गई है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो मेरे ख्याल में मुश्किल तो होगी जो आप बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि जो अनाउंस तो उन्होंने ये कर रखा है कि वो पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं अपने रहनुमा की रिहाई को लेके, लेकिन हुकूमत वक्त नहीं एक तरह से उनको इजाज़त दे रही। और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर या खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले बाकी लोगों को काफ़ी मुश्किल होगी। इस वक्त भी रावलपिंडी या इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग कोशिश कर रहे हैं डी चौक की तरफ जाने की, उनकी और पुलिस के दरमियान बहरहाल एक आँख चोली चल रही है, शेलिंग हो रही है, कहीं पे कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं।
تو دیکھیں اس وقت تو شہر عملاً ایک یہاں پہ کرفیو کا ماحول سا ہے، فضا سی بنی ہوئی ہے، اور شہری بھی مختلف جگہوں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آج ورکنگ ڈے تھا، لیکن اسلام آباد میں سرکاری نجی اسکول تو بند تھے، لیکن سرکاری دفاتر میں اور جو بلیو ایریا بزنس ایریا ہے وہاں پہ بھی جو نجی دفاتر تھے سرکاری، ان میں حاضری بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، ہارڈلی 5 سے 10% لوگ پہنچ پائے۔ تو شہر میں تو بالکل ایک ایسا وہ ماحول ہے کہ جس میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایسا ہے بھی صحیح کہ جس انداز میں حکومت نے انتظامات کیے اس سے ایک خوف کی فضا جو ہے وہ بن گئی ہے۔ تو دیکھیں ابھی تو قافلے چل پڑے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، وہ آئیں گے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ صرف آج کے لیے احتجاج نہیں، بلکہ یہ قافلے اب کہیں رات کو پڑاؤ ڈالیں گے اور کل پھر تازہ دم ہو کے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے۔ تو ابھی انتظار ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ٹھیک اگلے آنے والے 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک، قریشی صاحب، حکومت بھی ضد پہ ڈٹی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے، تو یہ کیسے کشیدگی ختم ہوگی؟ سمٹ کانفرنس ہونی ہے، ملیشین جو پرائم منسٹر ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، اور آج یہ خبر بھی آئی ہے کہ انڈین فارن منسٹر بھی پاکستان آئیں گے، تو یہ کشیدگی کیسے کم ہوگی؟ یہ سیاسی ڈائلاگ کے تھرو بھی تو بات چیت ہو سکتی تھی، تو پھر کیا ریزنز ہیں؟ حکومت کیوں نہیں انٹرٹین کرنا چاہ رہی ان کو؟ شکریہ۔ بات یہ ہے جی کہ وہ ملیشین وزیر اعظم تو روانہ ہو چکے ہیں، لیکن جو بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے نا، شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کا ہے، اور خاص طور پہ کہ جب انہوں نے نریندر مودی صاحب کو بلا رکھا تھا تو اس میں وزیر خارجہ کی جب سے کنفرمیشن ہوئی ہے تو حکومت پاکستان نے اس پہ ڈفرینٹ جو ہے اینگل لیا ہے۔ ادروائز بھی ڈگنیٹریز آ رہی ہیں 9 ممالک کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت آرگنائز طریقے سے جو ہے کرے گی کہ یہاں پہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم پرامن طریقے سے ہو، اور وہاں کوئی دھرنا اور کوئی اس طرح کی چیزوں کا امکان ختم کر دیا جائے۔ تو یہ تو ایک وجہ بن گئی شنگھائی تعاون تنظیم کی، لیکن اس سے پہلے بھی دیکھیں تو وہ جو کوششیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، تو وہ میرا خیال ہے کہ جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے نا اس کے اندر تنظیم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے دوستوں سے پشاور سے پوچھا، پشاور کے بعد سے ثوابی وغیرہ سے، تو ہمارے جو سنجیدہ دوست ہیں صحافی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 2 بار جب آئے ہیں اس کے نسبت جو ہے کارکنوں کی موٹیویشن بھی کم ہے اور تعداد بھی کم ہے۔ تو مطلب ہے کہ جب آپ بار بار اس طرح کریں گے تو لوگ تھک جاتے ہیں، کہاں تک یہ کریں گے، اور یا تو ہے نا کوئی فنڈ مل رہے ہوں یا کچھ ہو۔ اس پہ دیکھیے اخراجات آتے ہیں، اقتصادیات ہوتی ہے، گاڑیاں، کھانا کہاں کھائیں گے، اور کتنے پھر نظریاتی طور پہ تو ہے نہیں وہ کہ بھئی وہ بڑی جمہوری روایات ہیں اور جمہوریت سے یا سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کے کوئی خواب دیکھنے والے لوگ ہیں۔ 1% کے لیے ہو رہا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرانا ہے، تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ رہائی اس طرح ممکن نہیں ہے، لیکن جو ان کے ایم این اے ایم پی ہیں جب انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو اتنا رش تو نارمل حالات میں ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے پارٹی سیٹیں لینے کے حساب سے ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں تو 80% سے زائد سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو کراؤڈ ہے، جو موبلائزیشن ہے، وہ اتنی نہیں ہے۔ ایون پارٹی کے اندر بھی ان کے اپنا اس طرح ہی ہے کہ جس طرح پچھلی بار اسد قیصر نہیں آئے، وہ جو ہے عمر نہیں آئے، تو اس طرح عمر ایوب تو بہت سارے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس کے لیے کوئی مارجن نہیں رکھتی ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے، اور خاص طور پہ 9 مئی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، 190 ملیت کی طرف جا رہے ہیں فیصلوں کی جانب۔ تو جس طرح کی سیاست پاکستان کی ہو چکی ہے، اور جس طرح اقتصادی بحالی کے لیے کچھ آئی ایم ایف کے معاملات جو ہیں وہ بمشکل سنبھالے گئے ہیں، اور اس کے اندر بڑی گارنٹیوں اور
ضمانتوں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سہولیات دیں گے SIFC کے تحت کہ جو ہمیں یہ $2 ارب اور $1.5 ارب لے کے جو ہمیں گارنٹی دلوائی ہے ہم نے IMF کو، تو اب اس میں ہمیں کیا کیا قومی سطح پہ فیور دینی پڑے گی، کتنی زرعی رقبے دیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو چونکہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے تو فیصلے نہیں ہو رہے کہ بھئی عوام الناس کو اس کے اندر معلومات ہوں، لیکن جب اس سطح پہ فیصلے ہو رہے ہیں اور ہمیں کیا پتا کہ ایئر لائن کون لے جائے گا. جس طرح وہ جو 31 الاٹ کو PTCL دی گئی تھی انہوں نے باقی رقم آج تک نہیں دی، اس لیے کہ دبئی والوں سے، بادشاہوں سے، حکمرانوں سے کون لڑنے کی جرت کر سکتا ہے. تو بلکہ وہ تو بلڈنگیں مانگتے تھے PTCL کی. تو ایسی صورت میں پاکستان جب سنگین اقتصادی بحران سے دوچار ہے، ابھی جو ہے ایک آکسیجن ملی ہے کہ اگر یہ اپنی سخت جو ہیں پالیسیاں کریں اور ریسٹرکچرنگ کریں، اخراجات کم کریں، تو سنبھالنے کے ایک امکانات کا جو ہے مقام آیا ہے کہ یہ سنبھال سکتے ہیں. اگر اس میں جو نواز شریف پارٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تاجروں کی پارٹی سے آغاز ہوا ان کا، تو وہ تاجروں کو جو ہے اس میں ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے تھے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے. تو اب کیونکہ IMF کے ساتھ یہ باتیں طے ہو گئی ہیں اور زرعی ٹیکس کے اوپر بھی جو ہے بات ہو چکی ہے اور سارے صوبے کانسنٹ دے چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، اصل میں تو حکومت بھی جو چل رہی ہے اس میں خود جو ہے پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو یہ SIFC کا جو ویژن ہے یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا تھا جو 16 مہینے کی حکومت میں کہتے تھے. تو اب بھی وہ یہی کہا ہے انہوں نے کہ یہ IMF کی جو ڈیل میٹیریلائز ہوئی ہے اس میں آرمی چیف کا بڑا رول ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ہمارا جیسا بھی ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ سارے معاملات کو ہاتھ میں لے رہی ہے. جس طرح خود جو ہے شیرازی صاحب نے بتایا کہ آلریڈی 245 آرٹیکل کے تحت 5 سے 17 ستمبر تک فوج جو ہے طلب ہو گئی ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب صورتحال تو یہ بھی ہے نا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ پولیٹیکلی انگیج کیوں نہیں کرتے، اس کا سیاسی طور پہ بھی بات ہو سکتی ہے. کن سے بات کریں؟ پہلے وہ کہتے تھے کہ جو ہے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی، حکومت سے بات نہیں ہو سکتی، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور جو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان سے بات کریں گے. پھر یہ کہتے تھے کہ بانی PTI کے کوئی بات نہیں کر رہا، پھر انہوں نے کوششیں کی، پھر یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کسی سے بات نہیں کرنی. تو ایسی صورت میں کوئی جبرن کیسے کسی سے ڈائیلاگ کر سکتا ہے؟ صحیح. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ پاسبل رہ گئی ہے کسی طور پہ. ایون اب جو آگے منظر نامہ پاکستان کی سیاست کا آئے گا، جو آئینی پیکیج آنا ہے، آئینی ترمیم آنی ہے، اس میں بھی وہ کھپ ڈالتے رہ جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے جو بھی اچیو کر سکتے ہیں، جس طرح کا بھی اچھی قانون سازی بھی کرتے رہیں اور اپنے جو ہے حق کے لیے آگے بڑھیں. اگر یہ سیاسی جماعت ہوتی تو انہیں تو جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی وہ بات مان لینی چاہیے تھی کہ آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں، حکومت بناتے اور حالات کو نارملائز کرتے اور اس کا فائدہ قریشی صاحب پانی کو بھی ملتا. جی قریشی صاحب، اب میں شیرازی صاحب سے ان کی طرف بڑھتے ہیں. شیرازی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ کسی حد تک وفاقی سرکار خود ذمہ دار ہے اس وقت جو سچویشن اسلام آباد میں کریٹ ہو چکی ہے؟ وہ فیصل واوڈا صاحب نے بھی کہا تھا کل پرسوں ایک ٹاک شو میں کہ حکومت کوئی بھی جگہ دے دیتی پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کے لیے، اور اگر کوئی بھی جگہ دی جاتی جلسہ کرنے کے لیے تو شاید آج کی جو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے یا آنے والے کچھ گھنٹوں میں ڈیولپ ہوگی اس سے بچ جاتی کم سے کم گورنمنٹ. تو واقعی بھی حکومت کو دینی چاہیے تھی کوئی الٹرنیٹو، کوئی بھی پلیس کہ بھئی آپ جائیں اپنا جلسہ کریں، بات ختم کریں. جی میرا خیال ہے جو قریشی صاحب بھی ان کو کچھ ان کے جو سنجیدہ دوست صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی کم تعداد میں لوگ ہیں یا ان کی لیڈرشپ بھی باہر نکل رہی، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو حکومت وقت تو بہت زیادہ خوف زدہ ہے. گویا کہ ایک طرف مظاہرے کا یا جلسے کا اعلان ہوتا ہے اور ساتھ میں ہی شہر میں یا 4 شہروں میں یا 10 شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے.
اس کے بعد آپ دیکھے ہیں کہ میں تو پچھلے 30-32 برس سے اس شہر میں رہ رہا ہوں، اسلام آباد میں. جی گویا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ مظاہروں کو روکنے کے لیے ریاست اپنی طاقت استعمال کرتی ہے، لیکن یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ کنٹینرز کی اتنی بڑی دیواریں کھڑی کر دینا کہ ان کو روڈز پہ نصب کیا جا رہا ہے باقاعدہ، اور ساتھ میں پھر یہ ہے کہ بڑی بڑی شاہراہوں کو کھود ڈالنا. تو اگر کارکن بڑی تعداد میں نکل نہیں رہے، ان کی سپورٹ بیس ختم ہو چکی ہے، یا کارکن تھک چہار کے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو حکومت کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے. جو درجن بھر آتے ہیں ان کو ڈی چوک میں آنا چاہیں یا جہاں پہ بھی آنا چاہیں، ان کو مظاہرے کرنے دیں، ان کو تقاریر کرنے دیں. اور میرے خیال میں آئین پاکستان کو سامنے رکھنا چاہیے، جس کا بار بار یہ ذکر ہماری حکومتیں کرتی رہتی ہیں. اس میں تو آپ کو اظہار آزادی کو میک شور کیا گیا ہے، گویا کہ اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. اور جب تک کوئی کسی ریاستی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور اگر پہنچاتا بھی ہے تو قانون موجود ہے، آپ اس کے خلاف مقدمہ قائم کر سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پرامن مظاہرے کی بات کرے اور آپ کہیں کہ جی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یا آپ کبھی شنگھائی تعاون تنظیم کے پیچھے چھپیں تو کبھی آپ چین کے صدر کے دورے کے پیچھے چھپیں. بھائی آپ نے اگر اس ملک میں سیاست کرنی ہے، اور آپ کسی زمانے میں لانگ مارچ کرتے ہیں، ٹرین مارچ کرتے ہیں، اور آپ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان کے دور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی اور اس کے بعد پنجاب کے جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، وہاں سے ہوتے ہوئے پارلیمان کے سامنے آ کے ان کے والد صاحب وہ تقریر کر کے گھر گئے تھے. اس وقت تو ان کو نہیں روکا گیا تھا. تو میرا خیال میں ان کو بھی اسی رویہ کا اظہار اور مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آج اگر ایک شخص کے جو جیل میں ہے، بہت سارے مقدمات میں اس کی بریت ہو چکی ہے، بہت سارے مقدمات باقی بھی جو ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، لیکن ان کو عدالتوں میں تاخیری حربوں کے ذریعے لنگر آن کیا جا رہا ہے، جن میں ضمانت ملتی بھی ہے تو نئے مقدمات بن جاتے ہیں. گویا کہ پچھلے عرصے میں راولپنڈی میں ایک مظاہرہ ہوا اور اس کے اندر بھی آپ نے عمران خان کو نامزد کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ریاست کا اور حکومت کا کنڈکٹ ایسے ہوگا تو اس سے معاملات مزید الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں. اور ان حکومت کو بھی اس بات کا علم ہے. آج جو ہر طرف کنٹینرز لگے ہیں، تو گویا کہ آپ ہاسپٹل کی طرف نہیں جا سکتے. اگر آج کے دن کچھ ہو جائے تو یقین جانیں کہ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں مریضوں کو یا زخمیوں کو ایمبولینس میں نہیں لے کے جا سکتے، آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جانا پڑے گا. یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ لوگوں میں ایک بے چینی ہے، ان کو تھوڑا سا راستہ دیں، ان کو بات تو کرنے دیں، ان کو احتجاج تو کرنے دیں. لیکن اس کے برعکس کنڈکٹ ہے حکومت وقت کا، اور اس سے تو میرے خیال میں جو سیاسی بے چینی وہ بڑھے گی، انتشار بڑھے گا. اور جتنا آپ شنگھائی تعاون تنظیم یا ایسے ایف کا فورم ہے یا کوئی اور فورمز ہیں، جتنا بھی ان کو ایکٹیویٹ کریں گے، جو دنیا بھر میں پاکستان سے متعلق پیغام جا رہا ہے وہ انتہائی منفی ہے. اور اس پیغام کو اس ملک میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے کے لیے نہیں آئے گا میرے خیال میں. قریشی صاحب میرے پاس 2 منٹ رہ گئے، میں مختصراً آپ کا جواب جاننا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں ان کے خلاف ہے. تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اس طرح کے احتجاجی دھرنوں سے آئینی ترمیم کا رستہ روک پائے گی؟ سب سے پہلے تو میں شیرازی صاحب سے جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے حکومت، یہ چونکہ خود سیاسی نہیں ہے، یہ خود ہائیبریڈ سسٹم کی پیداوار ہے نون لیگ، تو وہ کیسے یقین کریں گے کہ سیاسی عمل ہونے دیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پھر جو لاڈلا نمبر 2 جو ہے عمران خان جو آیا، اس نے 9 مئی بھی کیا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر ظاہر ہے کہ شہری آزادی اور جمہوری آزادی کی جو ہے اس کے اندر جو ہے پرامن احتجاج کا، جمع ہونے کا سب کو حق ہے. لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ یہی آخری بات، کیونکہ آخری منٹ ہے، کہ یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم آئینی ترامیم کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. بھائی عدالت جو بنانی ہے وفاقی جو ہے عدالت آئینی، اس پہ تو خود سگنیٹری ہے عمران خان، فضل الرحمان بھی ہیں، لیکن یہ ساری پالیٹکس اور ہے اور آگے دکھاؤ اور رہے ہیں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی جو ہے خاص طور پہ اسلام آباد میں اور لاہور تک میں وہ کر دی گئی ہے، لیکن یہ تو اکساتے بھی ہیں. وہ عظما جو ہیں، وہ وزیر اطلاعات پنجاب اور اس سے پہلے وزیر دفاع صاحب کہتے تھے کہ اٹک پل پار کر کے دکھاؤ.
تو وہ تو خود اکساتے ہیں اور ان کا طرز عمل سیاسی نہیں ہے, انگیج کرنے کا نہیں ہے. میں شیرازی صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کہ خود جو ہے پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ ایک فرد اور اس کی رہائی کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے, ورنہ تو انہیں چاہیے تھا کہ جو ہیں ان کے جو جتنے بھی قانون ساز اور سازی کے اور آئین کے ماہر لوگ ہیں ان کو بھی انگیج کریں, اپنی جمہوری جدوجہد کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں اور حکومت کو ایکسپوز کرتے رہیں. اگر جو ہے جبر بہت ہے, میں بالکل یہ مانتا ہوں, لیکن آپ ایک سوال اور ہے, میں شیرازی صاحب یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم کچھ چیزوں پہ نوٹ کریں تو آج پہلی بار جب پنجاب میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے تو بلا شبہ خندقیں کھود رکھی تھیں, لیکن یہ آپ کو ابھی مل جائیں گی تصاویر کے دونوں طرف سے جو ہے آنسو گیس پھینکی گئی ہے. یعنی یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کا احتجاجی جلوس جو آ رہا ہے وہ پولیس پر بھی جوابی طور پر آنسو گیس پھینک رہا ہے. تو اس کے اندر ایک اشارہ ہے کہ یہ کوئی جمہوری حقوق کی جنگ کیا واقعی اس طرح ہے جس طرح ایم آر ڈی کے لیے ہو رہی تھی, جس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی تھے اور وہ اثر خان بھی تھے جو کہتے تھے بھٹو کو میں حالانکہ پل پر پھانسی دوں گا, تو اس وقت مارشاء اللہ تھا, اس کے لیے جمہوریت کی بحالی کی تحریک. آج 3 سیکنڈ ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا سر, بہت بہت آپ بات کر لیں, آپ کا رائٹ ہے. بریک جب ملک کا 3 بار پرائم منسٹر رہنے والا شخص ایک صوبے کے لوگوں کو کبھی بیوقوف کہے, کبھی بھیڑ بکریاں کہے, اور آخری خطاب میں وہ کہے کہ سینٹرل ایشیا سے کچھ حملہ آور آتے تھے, اب خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں, تو میرا خیال میں آپ صوبائی تعصب کو فروغ دے رہے ہیں, اور پھر وہاں کے لوگ جو پشتون ہیں وہ ان جملوں کو تو ویلکم نہیں کریں گے, پھر ان میں تو ایک غم و غصہ ہوگا. تو میرا خیال ہے پھر وہ ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. تو میرا خیال میں پنجاب میں بیٹھے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لیں. حکومت ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, وہ پورے ملک کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ اتنی بے حوصلہ نہیں ہوا کرتی جتنا اس وقت ملک کے حکمران یا نون لیگ نے کبھی جو ہے اس طرح کا جمہوری طرز عمل یا برداشت کا جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں رکھا. یہ تو آپ کا خواب اچھا ہے, سوچ اچھی ہے, لیکن آپ اگر مسلم لیگ نون سے توقع رکھتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. میں نے تو بتایا ہے کہ وہ تو اکسا رہے ہیں, چاہے وہ عطا اللہ تارڑ ہوں, چاہے وہ دوسرے یا پنجاب کی جو ہے وزیر اطلاعات ہوں, ایون ان کی تو جو مریم جو ہے نواز وہ اکسا رہی ہیں. پولیٹیکلی انگیج کرنا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اس آئی جی آئی کے ذریعے بنے ہیں, یہ جنرل باجوہ کے ذریعے بنے ہیں, تو یہ پارٹیاں کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ اور گہرائی اور ان کے کارکنوں میں وہ جو ہے اتنی پولیٹیکل ڈیپتھ اور سوسائٹی کی ایمنسیپیشن کے لیے یا سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کے لیے, جمہوریت سے وابستگی کے لیے وہ ٹریننگ اور وہ نہیں ہے, جدوجہد اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہین قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. افتخار شیرازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اتنے ہی ننढड़ी साई वठूं था पाण कवर स्टोरी में, ऐं पाण वापसि ईंदासीं पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त 9 सालनि खां पोइ इंडिया जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जो दौरो कंदो. नंढड़ी साई खां पोइ मिलूं था.